नाजरीन, मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क, जिसे मुस्तफ़ा कमाल पाशा के नाम से भी याद किया जाता है, जदीद तुर्की का बानी और पहला वजीर आज़म था। तारीख में मुस्तफ़ा कमाल को एक मुतनाज़े शख्सियत के तौर पर लिखा गया है और हमारी आज की वीडियो का मौजू भी यही होगा। हम आपको बताएंगे मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क के हालात ज़िंदगी के बारे में कि कैसे मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क खिलाफत उस्मानिया के ताबूत में आखिरी कील साबित हुआ और मुस्तफ़ा कमाल के दौर में तुर्की में इस्लामी इक़दार का क्या हाल था, और तज़किरा करेंगे मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क की इबरतनाक मौत का। मगर इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करके हमारी हौसला अफजाई करें। नाजरीन, मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क 1881 में साल्वनिका के एक मुतवस्सतल हाल खानदान में पैदा हुआ। 7 बरस का था कि बाप का साया सर से उठ गया। साल्वनिका और मनास्तियर के कैडेट स्कूलों में तालीम हासिल की और 1905 में वहां से स्टाफ कैप्टन बनकर निकला। तालिब-इल्मी के अय्याम में ही एक मंजे हुए मुकर्रर की हैसियत से शोहरत हासिल की और अपनी तकारीर और गुफ्तगू से लोगों का मजमा इकट्ठा करने के फन का माहिर था। इस्तांबुल में क़याम के दौरान खलीफा अब्दुल हमीद की हुकूमत के खिलाफ सरगर्मियों में हिस्सा लेने पर कुछ अरसा कैद रहा। जेल से रिहा हुआ तो फौजी मुलाजमत इख्तियार की और दमिश्क में 5वीं फौज के सदर दफ्तर में मुतय्यन हुआ। इस दौरान में खुफिया तंजीम जमीयत इत्तेहाद और तरक्की से उसका राब्ता कायम हुआ और वो नौजवान तुर्क रहनुमाओं से मिलकर तुर्की की नशात सानिया के लिए काम करने लगा। सन 1908 के इनकलाब तुर्किया के बाद कुछ अरसे के लिए सियासत से अलहदगी इख्तियार कर ली। जंग अतालिया और जंग बल्कान में मुख्तलिफ महाजों पर फौजी खिदमात सर अंजाम दी और अपनी हाजिर दिमागी और जुर्रत के सबब शोहरत हासिल की। पहली जंग अजीम शुरू हुई तो सूफिया में मिलिट्री अताशी के ओहदे पर फायज था। उसकी दरखास्त पर उसे जंगी खिदमात सपुर्द की गईं। उसने 1915 में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के खिलाफ आबनाए बास्फोरस की कामयाब मुदाफियत की। इस पर उसे जनरल के ओहदे पर तरक्की दे दी गई। सन 1916 में रूसी फौज को शिकस्त देकर तुर्की का मकबूजा इलाका आजाद करवा लिया। 5 जुलाई 1917 को 7वीं फौज का कमांडर मुकर्रर हुआ। 30 अक्टूबर 1918 को मुआहदा अमन पर दस्तखत हो गए, जिसके बाद 7वीं फौज तोड़ दी गई और मुस्तफ़ा कमाल पाशा वापस इस्तांबुल बुला लिया गया। उस वक्त खलीफा वहीदुद्दीन सल्तनत उस्मानिया के तख्त नशी थे। मुल्क में तवाइफल मलूकी फैली हुई थी। खलीफा वहीदुद्दीन को उसके अज़ाइम का इल्म न था। उन्होंने अतातुर्क को नवी फौज का इंस्पेक्टर जनरल मुकर्रर कर दिया, जिसका काम बाकी मादा फौज से हथियार वापस लेना था। मगर उसने इसके बरक्स तहरीक मुकावमत की तंजीम साजी शुरू कर दी। मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने इस तहरीक के दूसरे रहनुमाओं से राब्ता कायम किया और मादरे वतन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सरगर्म अमल हो गया। नाजरीन, इस दूसरी आलमी जंग के बाद सल्तनत उस्मानिया इंतहाई कमजोर पड़ चुकी थी और मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क ने यहूदियों, अमेरिका, रूस, बरतानिया और न्यूजीलैंड के साथ इत्तेहाद कर लिया और उन्होंने सल्तनत उस्मानिया के आखिरी सुल्तान पर दबाव डाला और उनकी फैमिली, उनके नौकरों और उनकी अफवाज समेत उन्हें तुर्की से निकाल दिया और आइंदा तुर्की वापस आने पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी और इस तरह 3 बर्रे-आज़मों पर फैली सल्तनत उस्मानिया टूट गई। सल्तनत टूटने से 40 नए ममालिक वजूद में आए और सल्तनत उस्मानिया का मरकज यानी अनातोलिया
ترکی کے نام سے دنیا کے نقشے پر ابھرا اور یوں خلافت عثمانیہ سے دھوکہ اور غداری کا مرتکب مصطفیٰ کمال اتا ترک جدید ترکی کا بانی اور پہلا وزیر اعظم بن گیا اور خلافت عثمانیہ کی عظیم اسلامی اقدار کا محور یہ خطہ سیکولر ترکی بن گیا۔ مصطفیٰ کمال کے فاشزم نے ترکی کو بے راہ روی، بے دینی اور آوارگی کا مرکز بنا دیا تھا۔ مصطفیٰ کمال کی مجہول الحال شخصیت کو اتا ترک کا لقب دیا گیا، جس کے پیچھے اس کے کچھ ایسے کارنامے تھے جو اس نے صہیونی طاقتوں کی ایما پر سر انجام دیے تھے، جن میں 3 معاہدے جو 1923 میں سلطنت عثمانیہ کے آخری سلطان سے کروائے گئے تھے، جن کے تحت ترکی پر 100 سال کی پابندی لگا دی گئی، جس کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ ترکی سے اسلامی قوانین اور شاعر کا مکمل خاتمہ کر دیا گیا۔ ترکی کے معدنی ذخائر نکالنے پر پابندی لگا دی گئی جو کہ ترکی میں کثیر تعداد میں موجود تھے، اور ترکی نے اپنی سمندری حدود سے گزرنے والے تجارتی بحری جہازوں سے 100 سال تک کوئی ٹیکس نہ لینے کا اعلان کیا، جو کہ کروڑوں ڈالر بنتا تھا۔ اس معاہدے کو معاہدہ لوزان کہا جاتا ہے، اور اس معاہدے کے بعد پورا عثمانی خاندان ترکی سے ملک بدر کر دیا گیا اور ان کی شہریت منسوخ کر دی گئی۔ مصطفیٰ کمال اتا ترک کو اسلام سے شدید نفرت تھی، اور اس نے ترکی کی کمان سنبھالتے ہی تمام دینی ادارے اور مساجد بند کر دی، عربی زبان پڑھنے اور پڑھانے پر پابندی عائد کر دی تھی، حتیٰ کہ عربی زبان میں آذان دینے پر بھی پابندی عائد کر دی تھی۔ عورتوں کے حجاب پہننے کی اجازت نہ تھی۔ ترکی کی فوج میں 80 سال تک نماز پڑھنے پر پابندی عائد رہی، جو رجب طیب ایردوان کے دور میں ختم ہوئی۔ ناظرین، مصطفیٰ کمال اتا ترک کے دور حکومت میں ترکی میں عربی زبان کی تعلیم و تدریس پر مکمل پابندی عائد تھی۔ سینکڑوں علماء اور فقہا جنہوں نے اس نقطۂ نظر کو مسترد کیا، ان کو پھانسی دے دی گئی۔ ترکوں کو حج و عمرہ کی ادائیگی سے روکا جاتا تھا۔ مصطفیٰ کمال کے دور میں اتنا جبر تھا کہ لوگ چھپ چھپ کر نماز ادا کرتے تھے، اور اس دور میں اگر کسی شخص کی جیب سے اسلامی سال کی جنتری نکل آتی تو اسے جیل ہو جاتی تھی۔ خلافت عثمانیہ کے دور میں شیخ، خطیب، واعظ، عالم، مفتی، قاضی، یہ 6 تعلیمی ڈگریاں تھیں۔ مصطفیٰ کمال نے یہ ساری ڈگریاں ختم کر دیں۔ استنبول شہر کی فتح کی نشانی اور تاریخی آیا صوفیہ کو مسجد سے میوزیم میں تبدیل کر دیا، جو تقریباً 86 سال بعد رجب طیب ایردوان نے دوبارہ مسجد بنا کر پوری دنیا میں اسلام کا پرچم بلند کیا۔ مصطفیٰ کمال اتا ترک کے دور میں اسلامی تعلیمات کا یہ عالم تھا کہ مسلمانوں نے بظاہر شراب خانہ نظر آنے والی جگہوں میں دین پڑھانے کے حلقے جمائے رکھے۔ رات 2 سے صبح 6 بجے تک وہاں قرآن کی کلاس لگتی۔ ٹرینوں میں کیبن بک کرواتے، ایک اسٹیشن سے دوسرے تک کا ٹکٹ لیتے، دروازہ بند کر کے اس میں پڑھنا اور پڑھانا جاری رکھتے۔ کھیتوں میں قرآن کی درسگاہیں جمتی۔ دنیا کو اعتدال، نرمی اور محبت کا درس دینے والے ان سیکولرز کے جبر سے بچنے کے لیے تہہ خانوں میں قرآن مجید فرقان حمید کی کلاسیں ہوتی۔ شیخ محمود آفندی وہاں کے بہت بڑے اور مشہور نقشبندی شیخ ہیں۔ انہوں نے 18 سال تک لوگوں کو اسلام کی دعوت دی، مگر انہیں ایک نمازی بھی نہ ملا۔ مصطفیٰ کمال اتا ترک نے ترکی کو مکمل یورپ کی شکل دے دی تھی۔ فحاشی و عریانی عام تھی اور لوگ سریعام شراب نوشی کرتے تھے۔ فحاشی کے اڈوں اور کوبہ خانوں کو کھولنے کی مکمل اجازت تھی۔ مصطفیٰ کمال اتا ترک نے 1923 میں ترک پارلیمنٹ سے اپنے پہلے خطاب میں کہا تھا کہ اب ہم 20ویں صدی میں ہیں اور صنعت اور انڈسٹری کے اس دور میں ہم انجیروں اور زیتون کی تلاش کرنے والی کتاب کے پیچھے نہیں جا سکتے۔ معاذ اللہ اس نے یہ الفاظ
قرآن مجید فرقان حمید کے بارے میں کہے۔ یہ کوئی راز کی بات نہیں تھی کہ مصطفیٰ کمال ایک غیر مذہب آدمی تھا۔ ایک دفعہ اس بات سے سنسنی پھیل گئی کہ مصطفیٰ کمال نے شیخ الاسلام کے سر پر، جو اسلام کے بڑے عالم اور ایک قابل احترام بزرگ تھے، قرآن مجید پھینک کر مارا۔ اس کے نزدیک خدا کی کوئی ضرورت نہیں تھی، وہ صرف اس چیز پر یقین رکھتا تھا جو دیکھنے میں آ سکتی تھی۔ کبھی کبھی وہ آسمان کی طرف مکہ اٹھا کر اشارہ کرتا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ زمانہ ماضی میں اسلام محض ایک تخریبی طاقت رہا اور اسلام نے ترکی کو بہت نقصان پہنچایا ہے۔ اس نے اس حقیقت کو نظر انداز کر دیا تھا کہ اسلام کی ہی عطا کی ہوئی وحدت نے وسیع عثمانی سلطنت کی تعمیر کی تھی۔ اس کو اس آدمی سے سخت نفرت تھی جو تقدیر کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے۔ اس کا عقیدہ تھا کہ خدا کا کہیں وجود نہیں اور انسان ہی اپنی تقدیر بناتا ہے۔ اس کا مصمم ارادہ تھا کہ مذہب کو ممنوع قرار دے، خواہ اس کے لیے طاقت استعمال کرنی پڑے، خواہ دھوکہ اور فریب سے کام لینا پڑے۔ ناظرین، قدرت ہر منکر کو اس کے منطقی انجام تک ضرور پہنچاتی ہے اور اسے نشان عبرت ضرور بناتی ہے، چاہے وہ خدائی کا دعوے دار فرعون ہو یا پھر اسلامی اقدار کا تمسخر اڑانے والا مصطفیٰ کمال اتا ترک۔ ناظرین، اس سے پہلے کہ مصطفیٰ کمال اتا ترک جو روشن خیالی کا آئیڈیل تھا، اس کی عبرت ناک موت کی رودات سنائی جائے، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی ابھی سبسکرائب کر کے ہماری یوٹیوب فیملی کا حصہ بن جائیں۔ مصطفیٰ کمال اتا ترک اپنی زندگی کے آخری ایام میں جگر کی ایک عجیب بیماری میں مبتلا ہو گیا اور شدید خوف کا شکار تھا۔ بڑے بڑے ڈاکٹروں کو اپنے ارد گرد جمع کیا ہوا تھا۔ اس کو جگر کی شدید تکلیف تھی اور ہر وقت پیاس بھی لگتی تھی۔ پھر ڈاکٹر سرنج کے ذریعے اس کے پیٹ سے پیپ زدہ پانی نکالتے تھے، جس کی وجہ سے اس کے جسم کے کچھ حصے میں کیڑے پڑ گئے تھے جو آلات کے بغیر صرف آنکھ سے نہیں دیکھے جا سکتے تھے۔ یہ کیڑے سرخ رنگ کے تھے۔ ان کیڑوں کی وجہ سے اس کو خارش اور کھجلی کی بھی سخت تکلیف تھی، حتیٰ کہ عیادت کے لیے آنے والے سفراء اور غیر ملکی وفود کی موجودگی میں بھی کھجلی میں مشغول رہتا۔ کچھ ڈاکٹروں نے کہا، یہ خارش تو ایک خاص قسم کی سرخ چیونٹی سے لگتی ہے اور یہ چیونٹی تو صرف چائنا میں پائی جاتی ہے۔ مصطفیٰ کمال اتا ترک 2 سال اسی بیماری کی حالت میں رہا اور 11 نومبر 1938 کو ہلاک ہو گیا، اور اس کی موت کے بعد اس کی نماز جنازہ کے حوالے سے شدید اختلافات سامنے آئے۔ وزیر اعظم چاہتے تھے کہ اس کی نماز جنازہ نہ پڑھی جائے، جبکہ آرمی چیف کی رائے تھی کہ نماز جنازہ پڑھی جائے۔ پھر اس کی نماز جنازہ اوقاف کے ڈائریکٹر شرف الدین آفندی نے پڑھائی، جو خود اتا ترک سے بدتر اور خبیث آدمی تھا۔ ایک عجیب و غریب اور آخری کام جو اتا ترک نے مرنے سے پہلے کیا وہ یہ تھا کہ اس نے ترکی میں برطانیہ کے سفیر کو اپنا جانشین مقرر کیا اور اس کے حوالے سے وصیت بھی کی، یعنی وہ مرنے کے بعد بھی اپنے آقا برطانیہ کو راضی کرنا چاہتا تھا۔ مشہور مصری مصنف منصور عبدالحکیم نے اپنی ایک کتاب یہودی بت مصطفیٰ کمال اور تورانی بھیڑیا میں لکھا ہے کہ آخری دنوں میں اتا ترک پارک ہوٹل میں تھا۔ ہوٹل کے سامنے چھوٹی سی مسجد میں مؤذن نے آذان دی تو اتا ترک نے اپنے آس پاس موجود لوگوں سے کہا، کون کہتا ہے کہ ہم مشہور ہیں؟ ہماری کیا شہرت ہے؟ اس شخص کو دیکھو، اس نے کیسی شہرت پائی اور نام کمایا کہ اس کا نام ہر لمحے دنیا بھر کے میناروں سے گونجتا ہے۔ وہ یہ الفاظ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہہ رہا تھا۔ ناظرین، یہ تھا سب سے بڑے غدار کا انجام، یہ تھا وقت کے فرعون کا انجام۔ اسی امید کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد
ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔